जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ कादर पटेल साहब हैं। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करेंगे तारुफ में। और आप जिस तरह के हस्बी नस्बी जाले हैं उसको भी जानते हैं। पहले हमने एक इंटरव्यू किया, वो रिकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली ज़ाया हो गई हमारी, तो अब मैं कोशिश करूँगा वही सवाल दोबारा रिपीट कर लूँ जितने किए थे। सर बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच। सर एक बुनियादी बात जमहूरियत से ही शुरू करते हैं। आपकी जमात एक जमहूरी जमात है और सियासी जमात के तौर पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान हकीकी सियासी जो अब जमहूरियत पे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जमात अभी तक वसीयत पे क्यों चल? मैं समझता हूँ बीबी साहबा के और भुट्टो ख़ानदान के इतने ज़्यादा एहसाना क़यादत में पीपल्स पार्टी ने वो मार के सर की और वो सफ़र तय किया है जिसमें शहादतों से लेकर कुर्बानियों का एक बड़ा सिलसिला है। तो उनकी वसीयत तो बहुत बड़ी चीज़ है। उनका कहा और लिखा हुआ है कि एक लॉस्ट पीपल्स पार्टी का कानपुर के लिए बड़ी अकीदत का मकाम रखता है। और फिर दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनकी वसीयत के मुताबिक तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान से कोई और कारकुन खड़ा होकर कह दे कि जी मैं चेयरमैन बनने को तैयार हूँ, तो भी हम गौर करेंगे कि कौन है और फिर देखेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को बेहतर अंदाज में चला सकता है, क़यादत कर सकता है। तो ये बात एक माने के मतलब बेमानी सी बात है, इसको आप कोई मायने से ताबिर नहीं कर। बात ये है कि बिलावल भुट्टो बीबी का सिर्फ आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में ना देखें ना कि वो खानदानी तौर पर वसीयत, वो एक विजनरी पॉलिटिशियन है। उसके साथ भुट्टो लगा हुआ है। भुट्टो नाम ही तब्दीली का है, कुर्बानी का है, इसार, और वो एक पढ़ा लिखा विजनरी आदमी है। उससे इस उम्र में, छोटी उम्र में अच्छे अच्छे लोग उससे बात करते हुए कतराते। जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं था तो अभी जेनीवा और ब्रसल्स की जो पेरिस की वीडियोस जो इंट्रोड्यूस की उनकी आई, जो इंटरनेशनल टॉक्स डिबेट्स उनकी सामने आई, उसके बाद लोगों को पता चलने लगा। तो ऐसी बात नहीं है, उनकी खानदानी कुर्बानियाँ भी हैं। और दूसरा, कोई उम्मीदवार ना होना चाहता है ना हो सकता है फॉर पीपल्स पार्टी के चेयरमैनशिप। सर मखदूम अमीन फ़हीम अल्लाह बख्शे, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, आमीन, वो ज़्यादा बेहतर चॉइस थे उस वक़्त या नहीं? लेकिन क्या ये एक जमहूरी जमात पे फ़र्क नहीं था कि उस वक़्त बीबी की शहादत के बाद जब फैसला किया गया तो यूसुफ रज़ा गिलानी या उनका फैसला करने के लिए कोई जनरल काउंसिल मीटिंग बुलाई जाती जो आपने नहीं बुलाई गई थी? और ये वसीयत पढ़ के भी मखदूम साहब ने नहीं, जो वज़ीर आज़म की नामजदगी की जरदारी साहब ने, वो उसमें मैं भी गिलानी साहब के लिए, जी मैं खुद शरीक था। तमाम MNS को बुलाया, उसमें भी मैं शरीक था। आपके ख्याल में वर्कर्स की अक्सरियत गिलानी साहब के को वज़ीर आज़म देखना चाहती? MNS की तो मैं गारंटी देता हूँ और गवाही भी, जो उस वक्त मौजूद थे। एक आम जो वर्कर कन्वेंशन होता है वो उस सिलसिले में नहीं हुआ या भी नहीं, वर्कर कन्वेंशन नहीं हुआ। MNS तमाम मौजूद थे और काफ़ी बहसों मुबाहिसे के बाद, मतलब बहसों मुबाहिसे मुराद अपनी अपनी आरा का भी सबने उसमें इस्तेमाल किया, अपनी अपनी राय भी दी। लेकिन फैसला जरदारी साहब ने किया? नहीं, फैसला मुत्तफ़िक़ा था। ये CEC जो है ये रबड़ स्टैंप नहीं है जरदारी साहब की? नहीं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने कभी कभी जरदारी साहब खुद भी बेबस हो जाते हैं। जिस तरह पंजाब में तहरीक, हमने तो बीबी की बेटियों के सामने ही बेबस होते देखा है हमने। आप अपने अपने तजुर्बे की बात है। पंजाब में जब तहरीक अदम एतमाद हुई, आपको याद हो, उस वक्त जरदारी साहब हक में नहीं थे, तो राजा रियाज साहब ज़्यादा हक में थे। और पंजाब की पूरी MPs जो थे हमारे उस वक्त, जो समझते थे कि वो सक्सीड कर जाएंगे, याद होगा आपको। तो जब पंजाब हुकूमत में बनाने में वो नाकाम, हालांकि आसिफ जरदारी साहब नहीं चाहते थे, मैं वो विटनेस हूँ, जिसका मैं विटनेस हूँगा मैं आपसे वो बात करूँगा। वो चाहते थे कि लेट देम ड्राइव, वो उनको करने दें। पर हम आज राजा साहब हमारे साथ नहीं है। वो और उनके साथी जो बड़ी भारी अक्सरियत में वो जो चाहते थे वही उन्होंने कराया। तो जरदारी साहब ने कहा कि आप बेशक आप अपनी ठीक है समझते हैं, मर्जी चलाएं। सही। वो जो मखदूम साहब थे उनकी लाइकिंग मुझे तो पता है कि पंजाब में ज़्यादा था, और पंजाब पे एहसान ये जताया जाता है कि गिलानी साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आज़म हमने दिए, जबकि पंजाब के अंदर जो जयाला था उस वक्त
وہ عام طور پہ مختوم صاحب کے لیے زیادہ لائکنگ رکھتا تھا. شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مختوم صاحب کا کریئر جو ہے وہ شروع سے آخر تک پیپلز پارٹی ہی کے ساتھ رہا. گیلانی صاحب کا کی ابتدا جو ہے وہ ضیاء صاحب کے ساتھ بھی رہے وہ, اور اس کے بعد وہ پھر چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آئے. آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے, اور میرے بھی مختوم صاحب سے بہت نیازمندی تھی. میرے بزرگ بھی تھے, ہمارے انتہائی شفیق بھی تھے ہم پہ. تو یہ وراثت کا بھی آپ نے بات کی نا, کہ ایک طرف آپ نے ایک سوال کیا کہ جی پیپلز پارٹی وراثت کچھ, لیکن آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ایک تاریخی پارٹی ہے. اس نے اپنا مینڈیٹ جب اس کے پاس آیا تو نہ صرف اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے گھر سے کسی کو نہیں, اپنے صوبے سے جو اس کا ڈومینیٹنگ صوبہ تھا, یعنی جس سے زیادہ صوبے سیٹیں اس سے ملی تھی, صوبے تو ویسے سارے ہمارے, اس سے بھی نہیں, انہوں نے پنجاب کی احساس محرومی ختم کی, اور بالخصوص ساؤتھ پنجاب. گیلانی صاحب کو وزیر اعظم بنایا اور اس کے بعد سرائیکی صوبے کا نعرہ رکھوا دیا. وہ تو بہت عرصہ بعد کی بات ہے جو منطقی تھا, لیکن اس وقت جب گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ ایک مثال تھی جو کہ آپ کو نہ پہلے نہ بعد میں کہیں نظر آتی ہے, کہ اتنا بڑا عہدہ, کلیدی عہدہ, وہ آپ پنجاب کو دیں اور ساؤتھ پنجاب کو دیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو نعرہ لگا اور ایک آدمی نے نواب شاہ میں بیٹھ کے پنجاب کے اوپر یہ بات کی, یہی بات کل کو نواز شریف یا کوئی دوسرا پنجابی لیڈر ادھر آ کے سندھ میں کر سکتا ہے, اور یہ سندھیوں کے لیے مسائل ہوں گے مستقبل میں؟ اس طرح کی ملتی جلتی باتیں, بلکہ عملی طور پر بہت سارے اقدامات, اگر میں ان کی فہرست گنواؤں تو شاید میں گنوا بھی نہ سکوں, لیکن میں کسی ایسی بات کو منطق نہیں بنانا چاہوں گا جو ہم پنجابی بھائیوں, سندھیوں بھائیوں کو تھوڑا بھی دور کرے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو میں گنواؤں تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو واقعی زیادتی ہوئی, اور آج تک ہو رہی ہے. میں کہوں گا کہ نہیں, پتہ چلنا چاہیے حقائق کا. دیکھیں, اس سے میں سمجھتا ہوں میرے ملک کو اگر تقسیم سے کوئی مطلب تھوڑی بھی بات کسی تقسیم کا باعث بنے, وہ نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور اس نظام کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو اصل بات پر ہم آتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ایک بہت بڑا جرم کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی سرائیکی صوبے کے وہ حق میں, ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے. یہ جرم لگے گا آپ کو جب کوئی پنجابی؟ بالکل بھی نہیں لگے گا. جس پیرائے میں زرداری صوبے کی بات یہاں پہ آ کے پنجابی کرے گا سر, نہیں, ہمیں کیوں لگے گا. آپ مہاجر صوبے کی بات کریں, آپ اردو صوبے کی بات کریں, زرداری صاحب کی طرح کریں, لیکن شرط یہ ہے, زرداری صاحب نے کہا کہ آئینی قانونی لحاظ سے جس طرح صوبے بنتے ہیں, کمیشن بنتا ہے اسمبلیوں کے ذریعے, کانسٹیٹیوشن میں واضح اس کے ہے بالکل کرنے کے طریقہ کا, اس طرح سے بنتا ہے. تو بنائے صوبے. وہ تو ہماری قیادت نے خود ہی ہاتھ کاٹ کے جھولی میں ڈال دیے. انہوں نے وہاں سے قرارداد پاس کروا دی پنجاب اسمبلی سے, انہوں نے کہا آپ نے ایک دیا ہے, ہم 2 دیتے ہیں. تو یہی کام ماضی میں سنتاس معاہدے کے وقت ہوا, دریا بیچ لیے, کوئی پنجابی قیادت بولی نہیں. تو ہماری تو بدقسمتی ہے, ہمیں تو قیادت نصیب نہیں ہوئی ایسی جو ہمارا احساس کرتی. لیکن میں بات سندھ کے پرسپیکٹو میں کر رہا ہوں کہ سندھ کے لیے یہ فیصلہ, اور سندھی قوم پرستوں کی بھی ایک تعداد ہے جو اس فیصلے کو سمجھتی ہے کہ یہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ سندھ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. دیکھیں, تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ منوا کے رہتی ہے, جو منطق ہوتی ہے ویسا ہونا ہوتا ہے. آپ کسی چیز کو چھپا سکتے ہیں, کسی بات کو, ڈسٹ کو وہی کہتا ہے قالین کے نیچے ڈالنے سے گندگی ختم نہیں ہوتی. ایک بات ہے, اگر باولپور کی صورت میں صبح موجود تھا, اس کی شناخت الگ ہے, کلچر الگ ہے, ثقافت الگ ہے, پھر اتنی زیادہ زیادتیوں نے پس آپ دیکھیں, آپ بکل ہم جب انفارملی گفتگو کر رہے تھے تو وہی بات ہوئی کہ 60% بجٹ آپ پنجاب پہ لگائیں گے, 89% جو ہے آپ کی زرعی ترقیاتی بینکس وہ صرف جو ہے اپر پنجاب کو لون دے گی. تو یہ تو مسئلے اور بھی کھڑے ہوں گے, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کو فالو کیا جائے. اور پھر آپ نے خود کہہ دیا, میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ سندھ سے آج تک کوئی ایسی تحریک پاس نہیں ہوئی ہے, لیکن پنجاب سے تو تحریک بھی پاس ہو گئی ہے.
تو قانونی اور آئینی طریقے سے اگر یہ کام آگے بڑھتا ہے تو اس ملک کو میرے خیال سے کوئی نقصان نہیں ہے، اور بلکہ اور مضبوطی کا باعث ہوگا کہ لوگوں کا احساس محرومی ختم ہوگا۔ اچھا، لوگوں کا احساس، آپ کو پتہ ہے رائے سے جاتی گمرہ سے 5 کلومیٹر آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے۔ مجھے میرے علم میں آپ نے اضافہ۔ ساؤتھ پنجاب کے اگر گریونسز ہیں تو پورے پنجاب کے ہیں، صرف ایک کے نہیں ہیں۔ صرف لاہور میں کام ہوا ہے، اور لاہور میں بھی سلیکٹیو کام ہوا ہے۔ کچھ علاقے ہیں اور کچھ میگا پروجیکٹس ہیں جو قابل تعریف ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پورے لاہور میں کام ہوا ہے۔ اور دیکھیں میں تو اتنا کہوں گا، آپ کا وہاں سے تعلق ہے، آپ مجھ سے بہتر، بہت بہتر جانتے ہو، تو پھر اتنا جو پاکستان پورے کو کنگال کر کے پھر آپ بقول آپ کی کہ پورا لاہور بھی نہیں، وہ بھی سلیکٹڈ، پھر کچھ میگا پروجیکٹ، تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ بہت زیادہ وسائل بہت کم جگہ پر لگا دیے گئے۔ تو یہ بہتر نہیں تھا کہ اس مدعے پہ بات ہوتی کہ وسائل کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے وہ ٹھیک ہو، بجائے اس کے کہ ایک قوم جو پہلے سے 47 میں 10 لاکھ بندہ مروا چکی ہے، اسی تقسیم کے مدعے پہ اس کو آپ پھر چھیڑ رہے ہیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا، اللہ بچائیے اس طرح کی کوئی ایسی تقسیم ہے۔ یہ تو بہت ہی قانونی آئینی ایک صوبے کو اسی حدود آئینی تو وہ بھی تھی، وہ تحریک پاکستان والوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا، 10 لاکھ پنجابی تو مر گیا دونوں طرف۔ نہیں، یہ ایک وہ تو آپ خدا بچائے، وہ تو اس فلیگ اور اس جمہوری نام یا خداداد مملکت خداداد سے الگ ہو گئے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایشو تھا کہ اس کو آئینی، جس کو آپ کا کانسٹیٹیوشن جس کو ڈیفائن کرتا ہے، جس کو واضح کرتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن اس طریقے سے۔ اب جو چیز آئین میں لکھی ہے اس کا اگر میں ذکر کروں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے، تو کیا میں ملزم ہوں؟ کیا میں مجرم ہوں؟ آئین کی انٹرپریٹیشن سارا دن ججز صاحبان بھی کرتے رہتے ہیں، وکیل بھی اس پہ بحث کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو پولیٹیکل کارکن بھی کریں گے، اس بات پہ بحث کریں گے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کراچی سے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں مہاجر صوبے کی ڈیمانڈ بہت پرانی ہے اور سرائکی صوبے سے زیادہ مقبول بھی ہے۔ سرائکی صوبے کے ان کے جو قائد اعظم تھے تاج گنگا صاحب، آپ تاریخ سے واقف ہوں گے، وہ بھٹو صاحب کے ٹکٹ پر 1970 کا الیکشن جب کھمبے جیت گئے تھے تب بھی وہ ہار گئے تھے۔ یہ مقبول بیانیاں نہیں ہیں۔ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے۔ کراچی میں مہاجر صوبے کی بات جو تھی وہ خالصتاً الطاف حسین صاحب کیا کرتے تھے، اب کوئی اور نہیں کرتا، اور پھر ان کے عزائم اور مقاصد بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ مہاجروں کی، اردو بولنے والوں کی اکثریت سندھ میں رہنا چاہتی ہے، وہ اپنے آپ کو سندھی کہتی ہے اور کہنا چاہیے بھی۔ بہت سارے اردو بولنے والے جب تقسیم ہند ہوئی اور اللہ نے پاکستان کا وجود اللہ کے حکم سے آیا، تو بہت سارے اردو بولنے والے تو پنجاب میں بھی سیٹل ہو گئے۔ ملتان شہر میں جتنے برادری ہے ہمارے جو ہیں، وہ بہت سارے لوگ ہیں، پورا ملتان شہر اردو بولنے والوں سے بھرا ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کلچر چینج ہوا۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں میں ہسٹوریکل، سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو ایون جتوئی، رند، کھوسو، مکسی، جتنے بھی لوگ ہیں وہ نسل پر تو بلوچ ہیں، لیکن انہوں نے سندھی کلچر اپنایا، وہ آئے یا سندھی ہو گئے۔ جتنے پٹھان آغاز ہیں، جو بھی وہ پٹھان ہیں، پشتون ہیں، they came from افغانستان، انہوں نے سندھی کا کلچر اپنایا۔ یہ جیلانی ہیں، سید ہیں، شاید they came from عراق سائڈ، ایران سائڈ، تو وہاں سے آئے تو انہوں نے سندھی کا کلچر اپنایا۔ تو یہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک ملک کے خلاف سازش اور ایک طریقہ کار تھا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے جو آئینی تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور اس کا وہ مسائل کے حل کی طرف لے جاتی ہے تو ویلکم۔ تو مسائل کے حل پہ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے کراچی، چونکہ یہاں پہ سندھی 10% ہیں تو کراچی کو الگ صوبہ بنا دیں، مسائل حل ہوں گے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ جو ہے کراچی میں کام نہیں کرتی، انٹیریئر سندھ میں کرتی ہے۔ آپ کا کراچی کا میئر کون؟ وسیم اختر صاحب۔ کیا آپ کے کیا جو میئر کے اختیارات ہیں ان کے پاس ہیں، وہ استعمال نہیں کرتے، تو میں اور آپ تو
ان کو نہیں دوڑا سکتے. کراچی کا گورنر کون ہے؟ وہ تو وفاق سے ہو, لیکن کون سی زبان بولتا ہے؟ اردو اسپیکنگ. تو آپ بھائی میرے آپ کہاں ہو؟ آپ نے 7-8 سال جو بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے, پاکستان پورے میں نہیں ہوئے. نہیں, وہ کوئی ایکسکیوز تو نہیں ہے نا کہ اگر دوسرے نے غلط کیا تو آپ نے بھی کر لیا. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا ہو, میں کہہ رہا آپ نے کہا نا آپ نے نہیں کرا ہے, میں نے کہا پاکستان پورے میں نہیں ہوئے. نہیں, میں وہ جب ان کا کروں گا تو ان سے بھی پوچھوں گا ضرور. لیکن آپ کی جو جمہوری جماعت ہے اور یہ بنیادی جمہوریت ہے, یہ جمہوریت کی بنیاد ہے یہ بلدیاتی انتخابات اور لوکل گورنمنٹس, اس کو نظر انداز کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں؟ نظر انداز نہیں کیا گیا تھا, ہم لوگ پروسیس میں تھے کہ حلقہ بندیاں بھی کرنی تھی. کراچی روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہونے والا شہر ہے, اس کی باؤنڈریز, آبادی بڑھ گئی تھی, یونین کونسلز کا مسئلہ تھا, کیونکہ میں اس پروسیس میں آن اینڈ آف شامل رہا ہوں. پھر ایس ایل جی اس لوکل گورنمنٹ آرڈیننس نیا بنانا تھا, اس میں ایم کیو ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی, ایم کیو کے بھی اراکین تھے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, اور ہم قانون سازی حلقہ بندیاں سب کرتے رہے اور ہم بالکل اس کو کروا رہے تھے. اور سینسس بھی انہوں نے خود ہی پیچھے لگ کے کروایا جس پہ ابھی وہ اعتراض کر رہے ہیں. ہاں جی, وہ سب سے پیش وہی رہے, انہیں بہت شوق تھا. جی انہیں بہت شوق تھا اور وہ پیش بھی رہے, اور سینسس والوں کے ساتھ وہ گلی کوچوں میں بھی سنا ہے کہ جاتے رہے اور انہیں دکھاتے رہے, تو سب نے بھی کوشش کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجر ووٹ جو ہے اس کا صفایا کر دیا گیا ہے اور 60 لاکھ افغان ووٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا. یہ فیصل رضا عابدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ سارے جن کا صفایا ہوا وہ 98 کی لسٹ میں ہوگا اور 2013 کی لسٹ میں نہیں ہوگا. پتہ چل جائے گا یہ آدمی کو صاف کر دیا گیا ہے, یہ چھپ نہیں سکتا. 2011 جو افغان اور جو ادھورا ہوا تھا, اور جو افغان 2008 کی لسٹ میں 2018 کی لسٹ میں آ جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص 2018 کی لسٹ میں نیا آیا ہے. تو یہ ووٹ اندراج, ووٹر لسٹ اور ووٹ ڈالنا کوئی چھپ کے یا رات کو اندھیرے میں نہیں ہوتا. ہمیں بھی اعتراضات ہیں, جنرلی ہمیں بھی اعتراض ہیں, ہماری جماعت کو بھی ہیں بہت ساری چیزوں پر, لیکن میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ یکسر بیس لیس ہے, یہ نہیں ہو سکتا. پھر میں اب آپ کو بتاؤں کہ افغان 60 لاکھ آ گئے اور فلاں جماعت بولنے والے چلے گئے. آپ ذرا سا حقیقت پسندانہ موقف اپنائیں نا. آئی ڈی پیز کون لوگ آئے؟ وہ اردو بولنے والے نہیں تھے, وہ سندھی نہیں تھے, وہ بلوچ نہیں تھے, وہ پشتون تھے, ٹھیک ہے نا. اور کراچی میں جو ماس مائگریشن ہوئی ہے وہ پشتون بھائیوں کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پنجابی بھائی بھی یہاں رہتے ہیں, ہر دنیا کے پاکستان کی زبان بولنے والا رہتا ہے. پشتونوں کو نہیں افغانوں کا اٹھا رہے ہیں. اچھا سم ٹائم پشتونوں کا بھی اٹھتا ہے یہاں پہ. افغان تو ٹوٹل ہماری سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30 لاکھ ہیں, تو 60 لاکھ یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ تو جب آئے تھے تو وہ جو کیمپوں میں, وہی کیمپوں میں, باقی تو پھیل گئے پاکستان کے ہر شہر میں. ظاہر ہے ان کو بھی روزی روٹی چاہیے, اور کراچی اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ بہت جو ہے وہ گرین زون ہے. اتنا ہو گیا نا, وہ کہتے ہیں ان کے بچے ہو گئے, بچوں کے بچے ہو گئے. تو اب بہرحال ایک آدھ دو مثالیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں. ہم جو بات کریں گے شناختی کارڈ بھی جاری ہوئے ہیں سر, یہ تو میں اب کوئی مصدقہ اطلاع ہو یا کوئی پرٹیکولر کیس ہو یا جنرلی کوئی آپ اسکینڈل پکڑے تو پھر تو کہہ سکتے ہیں. اگر میں اور یہاں بیٹھ کے ہم کہیں گے کہ کسی بنگالی یا افغانی کو شناختی کارڈ جاری ہو گیا, ایک آدھا ایسا واقعہ یا کوئی کرپشن کا باعث ہو سکتا ہے یا کسی بددیانتی کا باعث ہو سکتا ہے, لیکن جنرلی ایسی کوئی پالیسی میں نے نہیں دیکھی, کم از کم میری نظر سے. کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ کراچی کی آبادی زیادہ ہے میرے خیال میں, ہوا یہ اپروکسیمیٹلی کتنی ہوگی؟ 2 کروڑ سے زیادہ ہوگی. اور 1.5 کروڑ بتائی گئی. نہیں, اس کی ایک وجہ بھی ہے. اب دیکھیں کراچی میں شاید میری بات آپ تھوڑی سی سنیں گے تو شاید ہم آپ کی بھی جو ہے نا وہ تشریح میں کر سکوں. جن کے 2 ایڈریسز ہیں کراچی میں, دونوں ایڈریس کراچی سے باہر ہیں, ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا, کرنا بھی نہیں چاہیے. اب شکایت کرنے والوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے. پھر میں وہیں پر آتا ہوں کہ بڑی تعداد میں کون شفٹ ہوا. اردو بولنے والے تو انڈیا سے نہیں آئے نا, ہم جو ہیں سندھی ہیں, ماہی گیر ہیں کراچی میں,
وہ جتنے تھے اس سے زیادہ اتنے بڑھے ہیں، جتنے بال بچے بڑھ جاتے ہیں اتنے ہی بڑھے ہیں. تو دوسرے لوگ نہیں آئے مائگریشن کر کے. پنجابی بھائی بہت کم تعداد میں آئے، یا بلوچ کی تو ملا ہوا ہے تقریباً، تو وہ ہے وہ بڑی کم تعداد میں. لیکن اردو بولنے والے بھائی ہمارے جو تھے وہ پولیٹیکلی ڈومینیٹڈ تھے، وہ آبادی کی وجہ سے نہیں تھے. وہ آپ کو ابھی ہماری جوانوں نے، اللہ کا شکر ہے، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے آپ کو کلیئر کر کے دکھا دیا، اور وہ پھر خود دڑا بندی کا شکار تقسیم ہو گئے. تو وہ کچھ اور چیز جس کی وجہ سے ڈومینیٹڈ تھے. اب منصوبہ بندی زیادہ ہمارے اردو بولنے والے بھائی کرتے ہیں، ہمارے اردو بولنے والے سندھی بھائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. تو ظاہر ہے بچے کم پیدا کرنے ہیں، پھر ان کو پالنا بھی ہے، ان کو پڑھانا بھی ہے. لیکن دوسری قوموں میں بنسبت پھر اس کے بعد جو ہے، اب دوسری جو زبان بولنے والے ان میں زیادہ شادیوں کے کانسیپٹ بھی ہیں، زیادہ بچوں کے کانسیپٹ بھی ہیں. 20 سال تو میں پھر وہ زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں نا. 20 سال میں ان کی آبادی، مطلب ان کی شادیاں ہوئی ہوں گی، بچے ہوئے ہوں گے، وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں 1998 میں تھے. 20 سال میں اردو بولنے والے، میں نہیں کہتا کسی کو کہ بھائی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے، لیکن ہم لاجیکل بحث کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان 20 سالوں میں کراچی سے کتنی فیملیز نے باہر ایمیگریشن کیا ہے. پورے پاکستان میں سے اٹھائیں کتنے لوگوں نے جو باہر ایمیگرینٹ ہو گئے ہیں، وہاں سٹیزن شپ یا بزنس ویزا لے لیا. آپ کو وہاں پنجاب اور کراچی کے لوگ، کراچی کے 60% لوگ ملیں گے. تو پھر اگر آپ اتنا مائکرو اس پہ آ کے حساب کرنا چاہیں گے تو یہ بھی کیجیے. اچھا، متحدہ کے خلاف جتنے آپریشن ہوئے ہیں درست ہوئے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کسی بھی ایک جماعت کے خلاف کوئی آپریشن، جرائم پیشہ افراد کے خلاف جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں وہ تقریباً اور میں سمجھتا ہوں ہر جگہ پہ دنیا کا کوئی بھی کام کریں 100% جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہت درست ہوئے جرائم پیشہ افراد. اچھا، کراچی میں جو آپریشنز ہوئے ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہوئے ہیں سارے؟ بالکل اکراس دا بورڈ ہوئے، اور سارے علاقوں میں ہوئے. سب سے زیادہ آپ آج جا کے ڈیٹا بیس اٹھا لیں، سب سے زیادہ جو لوگ رینجرز کے اور پولیس کے انکاؤنٹرز میں مرے ہیں وہ ایک پارٹیکولر علاقہ لیری میں مرے جرائم پیشہ افراد. آج کا ٹوٹل پوری کراچی میں انکاؤنٹر میں، پوری کراچی 18 ٹاؤنز میں بھی اگر آپ مصطفیٰ کمال صاحب کے بنائے ہوئے زمانے کے 18 ٹاؤنز میں اگر آپ ڈیوائیڈ کریں کراچی کو، تو لیاری ایک ٹاؤن تھا، باقی 17 تھے، یعنی 17 حصے تھے. اس کو اٹھا لیں، اس کے برابر پورے باقی 17 میں نہیں ہوئے. صحیح. تو آپ کس طرح کوئی بات کریں گے جناب؟ وہ تو آپ کا اپنا علاقہ ہے نا، اور بڑا پن ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے علاقے میں اتنے آپریشنز کیے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا کراچی میں اب کوئی نو گو ایریا نہیں ہے؟ بالکل بھی. سوراب کوٹ میں کتنے آپریشن ہوئے؟ بہت زیادہ ہوئے، انتہائی زیادہ ہوئے. ابھی سوراب کوٹ نو گو ایریا نہیں؟ بالکل نہیں. ہر کوئی جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے. کسی قسم کا وہاں پہ کچھ بھی نہیں، کوئی خطرہ نہیں. انسیڈنٹ چلتے پھرتے ہر جگہ ہو جاتے ہیں، ڈیفینس میں بھی ہوتے ہیں، کلفٹن. میرے لیے نیوز ہے کیونکہ فیصل رضا عابدی کا کہنا ہے کہ سوراب کوٹ آپ نہیں جا سکتے. پتہ نہیں، میں تو چلا جاتا ہوں. میں ان سے میں کوئی مہربانی کر کے کوئی تقابلی نہیں کیجیے گا. لیکن یہ کہ نہیں، کراچی کے لوگ ہیں نا، دونوں کے مختلف نہیں، وہ ہم ایک زمانے میں ساتھ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی چلتا پھرتا واقعہ کسی کے ساتھ ہوا تو وہ ایک الگ بات ہے، باقی تو. اچھا یہ بتائیں کہ فیصل رضا عابدی جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی خود چھوڑی یا آپ نے نکالا؟ چل میرا جو تھا قد اتنا بڑا نہیں کہ میں کسی جماعت کی بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے خود نکالا. چھوڑ دیں ان باتوں. چلیں، آپ جو مناسب نہ سمجھیں اس کو پاس کر دیں، کوئی ضروری نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ پنجاب کی طرف واپس آئے. آپ لوگوں کو، آپ جو سندھ کے ایم پی اے ایم این اے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی خاص قسم کی رنجش ہے، کوئی عداوت ہے سینٹرل پنجاب کے لوگوں سے؟ ہماری تو بڑی دوستی ہے، بڑے اچھے. آپ نے 50,000 ووٹ لینے والی جماعت کو 700، 1200، 1300 پہ لے ہیں. یہ بات آپ کی اپنی جگہ درست ہے کہ مقبولیت میں بہت زیادہ کمی ہوئی پیپلز پارٹی پنجاب میں اور اپر پنجاب میں خاص.
تو اس کی طرف بہرحال یہ تو ایک پالیسی ساز ادارے یہ دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس پھر میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ بتدریج ہوئی. اس کا پہلا جو تھا نا وہ ابتدا ہوئی تھی 1988 میں جب قومی اسمبلی کی نشستیں پیپلز پارٹی کے پاس رہی, اور پھر ایک نعرہ جو لگایا گیا وہ بہت غلط تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نہ لگے. یہ بڑی جاتی تھی. اس کے بعد پھر نون لیگ کی مستقل گورنمنٹ رہی وہاں پہ. پھر انہوں نے گلی کوچوں اور خاص کر دیہی علاقوں میں اپنے پٹواری کہہ لیں یا اپنے جگہ کہہ لیں یا اپنے چنگے مرس ہم سندھی میں کہتے ہیں, وہ ظاہر پیدا ہو ہی جاتی ہے ایک جنریشن. تو اس وجہ سے پھر وہ ابھی تک وہ کلچر ٹھیک نہیں ہو پا رہا دیہی علاقوں میں. لیکن شہری علاقوں میں نون لیگ کو بھی سامنا ہے مقابلے کا. دیہی علاقوں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی بھی کون سے شہری علاقوں میں کس سے سامنا ہے مقابلہ؟ مختلف جماعتوں سے. ایک مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے, اس طرح اگر آپ لالا موسیٰ وغیرہ سے کہیں یا 2-4 اور ضلع ہے گجرات سے, تو وہاں پیپلز پارٹی بھی ہے لیکن پی ٹی آئی بھی ہے. ایسا نہیں ہے شہری علاقوں میں بھی نون لیگ کو فری وہ ہے. اور پھر پنجاب میں نواز شریف پی ٹی آئی جو بھی ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اور ایسا بھی بتاؤں میں آپ کو کہ میاں صاحب بڑی کمپنی نے پھر پنجاب کے الیکشن کو تو پھر مینیج انجینئرڈ اینڈ آرگنائز بھی کر لیا تھا, وہ سارا بھی تھا. بہرحال اس الیکشن کے بعد پھر آپ نے سرنڈر کر دیا؟ نہیں, سرنڈر تو نہیں کیا. محترمہ 2007 تک زندہ رہی, محترمہ حیات 2007 تک. اس سے پہلے بھٹو صاحب نے بنیاد رکھی لاہور شہر میں پیپلز پارٹی. کیا وجہ ہے کہ محترمہ نے 2007 تک پیپلز پارٹی کے اندر سے سرائکی صوبے کا نعرہ نہیں لگا؟ زرداری صاحب چونکہ خود سرائکی سپیکنگ ہے اس لیے انہوں نے یہ تقسیم کی بات کی. بلوچ ہیں, گھر میں سرائکی بولتے ہیں, عام طور پر ہندی بھی بولتے ہیں, اس کو پیور سرائکی اسپیکنگ نہیں بول سکتے. دیکھیں اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جی بی بی نے یہ کیا اور آصف صاحب نے کیوں نہیں کیا. بی بی نے بہت کام ایسے کیے, وہ آصف صاحب اس وقت نہیں کر سکتے, انہوں نے کرنے چاہیے. اور بی بی نے وہ بہت سارے کام نہیں کیے تھے جو آصف صاحب نے کیے. تو ہر وقت اور حالات کی اپنی اور ہر شخص کی اپنی سوچ الگ ہوتی ہے, وقت اور حالات کے تقاضے بھی الگ ہوتے ہیں. آپ کے پنجاب والے مسئلے پہ سرنڈر پہ میرے آپ نے بغیر بات سنے اس بات کو وائنڈ اپ کر لیا. دیکھیں جو نسلیں ہوتی ہیں نا وہ متاثر ہوتی ہیں لیڈروں سے. میں نے بھٹو صاحب کے قصے کہانیاں اور ان کے کارنامے اور ان کی شہادتوں تک پڑھا, میں نے ان کو دیکھا نہیں. 68 میری برتھ ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بھٹو صاحب سے متاثر ضرور, لیکن بی بی صاحب اور بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ میں نے اپنے بوائے ہوڈ سے کام کیا ہے. میں بی بی سے زیادہ متاثر. اب میری عمر 50 سال, ٹھیک ہے, دس از دا لاسٹ جنریشن جو بی بی سے متاثر. آپ یوتھ کو متاثر کرتے ہیں, وہ یوتھ پارٹی کیڈر آپ کا جو ہے وہ آگے چلتی. تو بھٹو صاحب والی ایک جنریشن تھی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے سینئر لیڈران تھے, قائم علی شاہ, عبداللہ شاہ جن کا انتقال ہو گیا, یا ہمارے اور سینئر لیڈران, وہ تھے جو اس کو لے کر چلے. بی بی سے متاثر اور ان کے انڈر کمانڈ اور ان کے انڈر ٹریننگ آپ سمجھ لیں, اللہ کا شکر مجھے قریب رہنے کا موقع ملا. تو وہ ایک جنریشن تھی جو اس وقت 50-60 سال کو پہنچ گئی ہے. اب جو اس وقت کی بلاول صاحب جب پیورلی جب نکلے ہیں اور نکلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ان کے پاس اتنا ویژن ہے کہ وہ یوتھ کو زیادہ اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ہو رہے ہیں دن بہ دن. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح بھی آپ نے فورن میں ان کے انٹرویوز وغیرہ دیکھے, بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوئی ہے. تو وہ نکلیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں وہ نیا بیج بو دیں گے کی فصل کے لیے بڑے ہوں گے. ان کے ارد گرد جھمگھٹا ہے آپ کی سندھی یوتھ کا یا سرائکی یوتھ کا؟ زبانوں پہ اس طرح تو نہیں, جو بھی وہ ہمارے بھائی ہے, جو بھی زبان بولنے والے ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں ان میں اتنا ویژن ہے کہ وہ سب کو برابر لے کے چلیں گے, اور سب میں ہے, آصف صاحب میں بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں انشاءاللہ کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ بھی ہے اور وقتی ہے, اور لوگوں کے پاس شاید ایک آدھ الیکشن ہو. بلاول صاحب کے پاس اللہ ان کو صحت زندگی دے 4-5 الیکشن. آمین, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہمارا جو موضوع ہے وہ بنیادی طور پہ سندھ یا کسی بھی دوسری ہماری جو دھرتی کے دوسری اقوام ہیں یا
بیٹے ہیں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ لگانا نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف اتنا ہے. ہم تو بلکہ میں تو بڑا متاثر ہوں سندھ کے نیشنلزم سے, اور میری خواہش ہے کہ پنجاب میں بھی کسی کو اتنی عقل ہے کہ وہ اس طرح سے سوچے, اور ہماری قیادتیں بھی اس طرح کا سوچیں جیسے زرداری صاحب سندھ کا سوچ رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ 4 صوبوں کی زنجیر کا ایک پیس انہوں نے درمیان میں سے نکال دیا زرداری صاحب نے. نہیں, میں اس طرح نہیں سمجھوں گا. انہوں نے زنجیر کو اور مضبوط کرنے کی کوشش. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا ضیاء خان کا. جب پاکستان سقوط ڈھاکہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ صوبے بنا دیں تاکہ کوئی قوم جو ہے علیحدہ ملک نہ بنانے کی کوشش کرے. دیکھیں, وقت اور حالات نئے تقاضوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ تقاضے آپ کے پورے کرنے ہوتے ہیں, اور جو تقاضے فطری ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے تقاضے, انسانی تقاضے, فطری تقاضے, سماجی تقاضے, سیاسی تقاضے, معاشی تقاضے, اس کا کوئی پیمانہ ہے کہ یہ سماجی تقاضا تھا, فطری تقاضا تھا, یا ایک مقبول ڈیمانڈ تھی؟ نہیں, یہ معاشی تقاضا تھا, دوسرا سماجی تنازع تھا, تیسرا سیاسی تنازع تھا. اس میں تینوں تقاضے تنازعات کے تقاضے. آپ 3000 ووٹ آپ کو ملے صوبہ اناؤنس کرنے کے بعد. میری بات میں آپ کیوں بار بار ہمیں مطلب آپ کی ہم جب جنرلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا. میری جماعت کو 3000 ووٹ ملے, یا میرا وزیر اعظم گیلانی وہاں کا ہو, یا میرا گورنر کھوسا صاحب وہاں کا ہو, میں اگر آپ 3000 کی بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ جی میرا وزیر اعظم اور گورنر بھی وہاں تھا, یا ہمارا ایکس پریزیڈنٹ بھی پاکستان کا وہاں سے تھا. تو اس بات کو تو آپ رہنے دیں. نہیں, یہ ایک بات, ایک سیاستدان کو, ایک سیاسی جماعت کو کیا اس نعرے نے فائدہ دیا؟ سر یہ دیکھیں, نعرہ نہیں ہے یہ ہمارا. میں یہ آپ کو کس نے کہہ دیا یہ نعرہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آئینی اور قانونی لحاظ سے اگر وہ اپنے پسے ہوئے لوگ وہ اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب اسمبلی خود ان کو قرارداد پاس کر کے دے رہی ہے, تو بھائی ان کو کرنے دو. کتنے لاکھوں کے مظاہرے ہوئے تھے جو زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا؟ فیصلہ زرداری صاحب کا نہیں ہے نا میرے پاس. آپ زرداری صاحب اکیلے اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوئی ہو, بڑی مات ضروری نہیں. میں اچھا, مجھے آپ نے 2 باتوں سے بڑا حیران کیا کہ زرداری صاحب کا فیصلہ تھا. آپ زرداری صاحب کے صوبہ بنا سکتے ہیں؟ ہم نے انہیں سے سنا. نہیں, سب نے کہا, سب کہا کہ ہم سب بنائیں گے. کے پی کے والے زمانہ ہو گیا کہہ رہے ہیں, بلوچستان والے بھی کہہ رہے ہیں زمانہ ہو گیا کہہ رہے ہیں. ہمیں ووٹ ملا, ہماری حکومت آئی تو ہم صوبہ بنائیں گے. پھر بنایا بھی نہیں. بنایا بھی نہیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے آئین میں نے کہا نا, اس آئین کے طریقہ کار کے تحت اگر فطری ہے تو بنے گا, آج نہیں تو کل. ضروری نہیں آپ اس کو نعرہ کہیں, کسی کے خلاف سازش سمجھیں, جو چیز بننی ہے وہ بننی ہے. یہاں جہاں سندھی اب 10% رہ گئے ہیں کراچی میں, یہ فطری نہیں. تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے اکثریت کس کی ہے؟ اردو بولنے والوں کی اکثریت نہیں رہی. چلو افغانوں کی بھی ہو, آپ سندھیوں کی تو نہیں. میں تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ ہم سندھیوں کی کراچی میں اکثریت ہے. ہم یہاں رہتے ہیں, سندھی بلوچ, یہ مکس منی پاکستان ہے. تو یہ فطری تقاضا, تو آپ یہ منی پاکستان ہم کہہ رہے ہیں اس کو فطری تقاضا الگ سے ہو جائے. نہیں, الگ سے کیوں, کون کہہ رہا ہے ہو جائے؟ ہے کسی کی ڈیمانڈ ہو جائے گی جب یہ ہو جائے گی. اگر الطاف حسین کی جماعت تو بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ لیے بیٹھے. سر الطاف حسین خود ہی نہیں, باقی یہاں تو اس کی جماعت, چلیں وہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے بھی ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ تو وہی ہے. آج پوچھ کے مجھے بتا دیں کسی سے ان میں سے کسی کی ڈیمانڈ. جتنے جتنے بھی چیمپئن بنے پھرتے ہیں اردو بولنے والوں کے, خود اپنے آپ کو بیکار میں زبردستی مہاجر کارڈ استعمال کر رہے ہیں, قوم کو تباہ و برباد کیا. نئے شاید الطاف حسین بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان میں سے کسی سے پوچھ کے بولو, کھل کے بولو نا, وہ کراچی کو بناؤ, پوچھ کے تو دیکھیں. آپ کو ٹھہرتے ہوئے دکھائی دیں؟ کوئی نہیں کرتا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پوچھیں نا. آپ کا خیال ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا؟ مجھے پتا ہے نا کون کون الطاف حسین بننے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی پوچھ لے نا, کبھی صوبہ چاہیے الگ کرواؤ گے؟ یہاں راہ کیا ہے؟ یہاں ہم جو کراچی کے اصل سن آف سوئل ہے, ماہی گیر ہیں, ہم جزیروں کے پیدائش, ہمارے باپ دادا کی ہم جزیروں میں پیدائش ہے جو کراچی سے بھی ذرا دور سمندر میں ہے. ہم نے کراچی آباد کیا ہے. تو جب کراچی کی آبادی 13,000 تھی تو ہم اس وقت بھی کراچی میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے آباد کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے ڈونیشنز دے دے. میں 1839 کی بات کر رہا ہوں. تاریخ کراچی جو ہے نا وہ پڑھ لیں.
اور آپ کو اگر کاپی چاہیے ہو تو مجھ سے لے لے. تو ہجرت ہوئی تو ہم تو ویلکم کرنے والے. کراچی میں اکثریت تو جب کراچی کی آبادی 13,000 تھی 1839 میں, تو اس میں 8,000 غیر مسلم تھے, 5,000 مسلمان تھے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی کسی بھی قسم کی تقسیم زیادتی ہوگی, صریحاً زیادتی. کراچی کی, سندھ کی تقسیم تو جس کا میں سوال ہی نہیں اٹھ رہا. نہیں, وہ سوال تو بہت عرصہ سے لوگوں کے ذہن میں ہے. ابھی بھی وہ ہمارے لیے ایک سازش کے طور پہ کرتے ہیں, ایک سازش کے طور پہ ایک کراچی کی ڈیمانڈ, پھر بلوچستان, پھر بلوچستان کو نہیں, پھر بلوچستان کو الگ کرنا. اب کچھ نہیں مل رہا تو اب KPK کی طرف نکل گئے کہ جی یہ جناب آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں, ہم بچے نہیں ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف ہمارے دشمن ہماری ترقی کو دیکھتے ہوئے کیا کیا ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمارے کتنے ہمدرد ہیں یہ ہمارے دوستوں کو سمجھنا چاہیے. اب تو میرے خیال میں ایک دن ان کا انٹرویو بھی آ رہا تھا جو گراتے ہوئے کہتے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹنے سے, ٹوٹ پھوٹ سے وفاق مضبوط نہیں ہوگا, کمزور ہوگا. نہیں جی, کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں, اللہ کا شکر ہے. یہاں بہت پشتون بھائی بھی ہیں, بہت زیادہ ہیں, وہ اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں, یا جتنے پڑھے لکھے سمجھدار اردو بولنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں. یہاں جتنے پنجابی بھائی ہمارے رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نسلاً پنجابی کامن سندھی کہتے ہیں. بلوچ بھائی ہمارے بھی جتنے زرداری, جتوئی, کھوسا, رند, مکسی, جاکرانی, بجرانی, مطلب یہ سب نسلاً تو بلوچ ہے نا, اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں. آغاز اور پٹھان came from افغانستان, یہ اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں. سید جو ہے وہ عراق سے آئے, وہ اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں. پنجاب میں بلوچ آپ کے علیحدہ صوبہ مانتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہیں, ہمیں بلوچستان کے ساتھ لگا دو. نہیں, پنجاب والے بلوچستان میں بہت سی ان کی یوتھ ابھی یہ باتیں کر رہی, یہ بلوچ. غیر میں بہرحال یہ ایک مجھ کو خیر آپ کے ذریعے معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ پنجاب والے کہہ رہے ہیں ہمیں بلوچستان میں لگا دیں. جو سرائکی علاقے ہیں ساؤتھ کے, وہ سرائکی بولنے والے ہیں اور ہیں بلوچ. تو ایک مطالبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب صوبہ نہیں بن رہا تو ہمیں جو ہے وہ بلوچستان میں شامل کر دیں, کیونکہ یہ جو تقسیم لاسٹ ٹائم ہوئی تھی یہ خان نے کی تھی, یہ غلط تھی, اور صوبوں کی تقسیم نئے سرے سے کی جائے قومیتوں کی بنیاد پر. نہیں دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے, دشمن کا کوئی نقطۂ نظر نہ ہو, اس سے ہٹ کے ساری باتیں ٹیبل ٹاپ پہ سیٹل ہو سکتی ہیں. باقی جو لوگ مختلف باہر کے ہتھ کنڈوں سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ باتوں کو نہیں سمجھتے, زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ایسی کسی جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ باتیں ایسی ہے, ابھی فطری باتیں نہیں. ان سرائکی والی بات جو تھی ریاست بھی رہی ہے, اور یہ بات بہت پرانی ہے, چلی آ رہی ہے, ایک بحث ہے, لیکن اس کا جو ہے حل موجود بھی ہے. ریاست کا مقدمہ الگ ہے. اگر آپ کو ریاست تو آپ, میں نے ایک مثال کے طور پہ کہا کہ وہ ایک رہی بھی ہے ریاست, ہاں رہی بھی ہے, کوئی شک نہیں. ہاں, تو اس لیے وہ ایک ریاست بھی رہی ہے, اور یہ بڑا پرانی ڈیبیٹ ہے. اس کی ایک پھر اس کو تازہ مزید جو ہے وہ زخم جو ہے نا اس کے تازہ جو پھر میں کہوں گا معاشی, سماجی, سیاسی ناقبت اندیشی جو ہے اس کے زخم تازہ کر دیتی ہے. زخم تو تازہ ہو گئے. زخم جب سے نون لیگ نے بھی 2 قراردادیں پاس کی ہیں, لوگوں کو 10 لاکھ پنجابی جو 2 بارڈرز پہ واگا اور گنڈا سنگھ پہ جو شہید ہوا دونوں طرف, وہ اب لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے, اور سیٹلرز کے اندر خدشات ہیں ایسے کہ یہ کہیں اس طرف چنگاری نہ چلی جائے. خدا ہر تفرقے سے میرے پاکستان کو بچائے, اللہ تعالیٰ ہر تفرقے سے میرے ملک کو بچائے. یہ ندیم افضل چاند صاحب سنا ہے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. چھوڑنی تو نہیں چاہیے, حوصلہ کرنا چاہیے جیالے کو. جیالہ کتنا حوصلہ کرے, آپ کا ووٹ ہی کوئی نہیں وہاں پہ رہا. جیالہ کس کے ساتھ پہلے بھی تو 15 سیٹوں کے ساتھ بیٹھ گئی نہیں. بی بی مجھے آپ پیپلز پارٹی والوں کو یہ نہیں سمجھ آتی, آپ یہ اس طرح کا تقابل کر بھی کیسے لیتے ہیں. بی بی 50,000 ووٹ لے کے ہارتی تھی, بی بی 1300 ووٹ 700 ووٹ نہیں لیتی تھی ان علاقوں سے. آپ کو ایک بات میں بتاؤں, مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو ہر بات ہمارے تقابل پہ ہنستے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو بھٹو کو بی بی کے سامنے تقابل کراتے کہتے پاگل لوگ, دماغ خراب ہو گیا. پھر یہ بھٹو کہاں اس طرح رائے گی, یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو
बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बातें वक्ती तौर पर जो लोग हालात और वाक़यात की वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, आसाब कमज़ोर हों, उनके लिए तो ठीक है, बाकी मैं नहीं समझता। आप समझते हैं शुमाली वस्ती पंजाब में और अपर पंजाब में अटक तक पीपल्स पार्टी की जो एक कैंपेन भी रही है पिछले 10 सालों में, वो ठीक अगर बहुत अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं थी, अपने वक्त के लिहाज से थी। मतलब ये 1200-1300 वोटों से आप लोग सेटिस्फाइड हैं? नहीं जी, ये 1200-1300 वोट तो देखें ना, इसमें पीछे कई बातें हैं कि हमें आप उस ज़हनी सतह पर पहुंचा दे कि हम सोचें कि हम आउट ऑफ मुकाबला हैं, फिर आपको इससे जो मिला नहीं, जिस देखें फिर किसी को जगह दी गई, कोई इस्टेब्लिशमेंट को प्यारा भी था, उसका बीच में स्पेस बनाना था। प्यारे खान भी तो यहाँ बहुत घूमते हैं ना जाना, तो आपको उनके पास तो फर्स्ट सेकंड चॉइस दोनों ही अपनी तो फिर आपने मेरी जो दिल की बात लेकिन आपने अपनी जगह क्यों छोड़ी? आपकी जगह मुफाहमत की सियासत थी, उसने हमारी नजर में तो उसने बेड़ा गर्क किया। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपकी बात को इस तरह लूंगा कि आपने बिल्कुल एक ज्याला बन के सोचा है, वर्कर बन के सही सोचा है, मेरी तरह मैं भी इस तरह सोचता हूँ। नहीं मैंने तो आप ही बन के हाँ बिल्कुल, मैं भी इस तरह सोचता हूँ। लेकिन हो सकता है जब आप लीडरशिप पर बैठे हो तो बहुत जगह आपको जो है ना सिस्टम के बचाने के लिए, मुल्क के मफाद में कभी कभी मुफाहमत। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मॉडल टाउन सानिया मॉडल टाउन हुआ आपके इल्म में, सानिया मॉडल टाउन हुआ तो आसिफ साहब यहाँ से हुकूमत बचाने के लिए शरीफों की सीधे जाती उमरा चले गए। उस वक्त नहीं चाहिए था उन्हें कि वो पहले अगर कादरी साहब को नहीं भी मिलते थे तो कम से कम विक्टिम्स की तरफ जाते पहले एक सियासतदान के तौर पे। वो एक संगीन गलती नहीं थी कि आप बजाय जिनके 14 लोग शहीद हो गए, 100 लोगों को गोलियां लग गई, आप उनके घरों में जाने की बजाय सीधा उनके घरों में चले गए जिनके ऊपर उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज है। आपका सवाल ही मेरे ख्याल में मैं अगर इस सवाल को करता, आसिफ जरदारी साहब जब नवाज शरीफ की हुकूमत बचाने के लिए ये सिस्टम बचाना, आपके नज़दीक हुकूमत बचानी, हमारे नज़दीक सिस्टम बचाना था, उसमें मॉडल टाउन वाला कोई तस्करा नहीं था। उसमें वो आए थे अगेंस्ट दैट धरना कि ये तरीक़ेकार गलत है। पीटीआई का जो था कि 50,000 भी नहीं थे, 10-12,000 लोग ले आओ, पार्लियामेंट के सामने जमा करो और असेंबली को चलता करो, तो ये एक तो रोजाना कोई ना कोई कर लेगा। या उससे एक दिन पहले जब वो कराची आते तो दुबई में सीसी की मीटिंग हुई थी, इसमें भी शरीक उसी मीटिंग में ये तय हुआ कि उन्हें जाना चाहिए। और ये जो एक मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है पार्लियामेंट का या आइंदा आने वाली पार्लियामेंट्स का कि जी कोई 10-12,000 या 8,000 आदमी जमा हो जाएं, रोज वहां पे जो है तकरीरें करें, क्या कुछ करें, मंगला करें, डांस करें और असेंबली। अच्छा, एक हुकूमत जो है तो ये इस तरह नहीं होता। स्टेट टेररिज्म क्या होता है? एक हुकूमत जो है वो साने मॉडल टाउन की तो 14 लोग मार देते हैं सर, वो तो वाकई ही अलग है। मैंने आपसे आप खड़े नहीं होते हैं असेंबली में उसके ऊपर। सर सब आज डे 1 से पीपल्स पार्टी साने मॉडल टाउन वालों के साथ खड़ी है। आप हमारी पूरे पंजाब की क़यादत देखें, वो डे 1 से तायरुल कादरी के साथ खड़े। आपकी जमात ने मुतालबा किया शहबाज शरीफ से स्टेप डाउन। Exactly on the floor of the house at every TV channel बिल्कुल किया। लेकिन आपने जो दोनों चीजों को मिलाया ना, वो अलग था। अभी जो आप एक फेलियर से जलसे में जाके शामिल हो गए यकजहती साबित करने के लिए एक बासी तरबासी इशू के ऊपर, अभी कल परसों जिसमें इमरान खान भी था, आसिफ साहब भी थे, मेरे भाई उस वक्त क्यों ना गए? हम उस वक्त भी जब तायरुल कादरी जब कब्रों की मिट्टी गीली थी उनकी, उस वक्त भी हमारे लोग, मुझे आज भी याद है मंजूर भट्टू साहब पंजाब के हमारे से, हमारी तरफ से जो है वो जो भी हो सकता था मुजाहिरीन के लिए खाने पीने के बंदोबस्त, वो भी हमारी पंजाब पार्टी ने की। तो रोज अव्वल से सानिया मॉडल टाउन तो एक सानिया है, उसमें हम बिल्कुल खड़े हैं अल्लामा तायरुल कादरी की जमात के साथ। लेकिन कि कोई 8,000 आदमियों के गाने बजा कर किसी पार्लियामेंट को डिसमिस नहीं करा सकते, हम इसके भी अगेंस्ट खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नहीं, वो तो मुतालबा गलत था। तायरुल कादरी साहब का भी मुतालबा हम समझते हैं गलत था, क्योंकि वो इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे मियाँ साहब से, जबकि वो वाकया हुआ था पंजाब गवर्नमेंट में, बड़े मियाँ साहब के सिंपल। तो
وہ غلط ہے. لیکن بہرحال یہ چیز اس پہ ہمیں آپ کی قیادت میں آپ مطمئن کر سکتے ہیں کہ اس وقت جانا فوری طور پہ کیوں نہیں گئے ایک سیاستدان جب ان کو واقعی دلجوئی کی بات کرتی. میں نے اپنی طرف سے آپ کو واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا کہ ہماری پوری قیادت پنجاب کی اور وفاق کی، خیرہ صاحب، منظور وٹو صاحب، جو بھی لوگ لاہور تک اپروچ جن کی ایزی ہے، جو وہاں آس پاس تھے اور وہ سینٹرل لیڈرشپ میں شمار ہوتے ہیں، وہ وہیں تھے، ان کے ساتھ موجود رہے، ان کے غم میں خوشی میں شریک رہے. سوری، غم میں. سینٹر کی جو لیڈرشپ ہے چودھری اعتزاز احسن ہے، اس کے بعد ندیم مسلچند ہے، اور اعتزاز احسن کا کوئی خیر موازنہ نہیں بنتا، ندیم مسلچند سے بہت سینئر ہے، قائرہ ہیں ادھر. ان ساروں کو آپ لوگوں نے دانستہ ڈسلفٹ کیا. مطلب اعتزاز صاحب کا تو پتہ ہی نہیں لگتا وہ تو پیپلز پارٹی میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے تک تو وہ ہمارے قائد حزب اختلاف تھے سینٹ کے، تو وہ آپ ذکر نہیں کر رہے. پھر قائرہ پریزیڈنٹ ہیں، نہیں وہ آپ کے جنرل اختلاف بھی تھے، اور جنرل یہ جو وہاں آپ لے گئے مجھے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ چند ہے. تو اتنی بڑی پوسٹ ہے ان کے پاس. چند کو تو وہ بہت شور شرابے کے بعد جب منظور وٹو کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کیا، جیالے نے احتجاج کیا، تو پھر آپ نے وہ فیصلہ کیا. نہیں، احتجاج سے تو پاپولر ڈیمانڈ کہاں تھی؟ نہیں، احتجاج سے کسی کے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. مطلب نامزدگیاں ہی ہوئیں. یہ جو وٹو صاحب ہیں، منظور وٹو صاحب قابل احترام آدمی ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، لیکن وہ بطور پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پہ تو کبھی بھی نہیں جانے جاتے تھے. تو آپ نے مطلب جمہوری جماعت نے کتنے ورکرز کو پارٹی عہدے دی؟ پارٹی عہدے تو دیے جا سکتے ہیں نا، الیکٹیبلز تو چلے دور کی بات ہے، ٹکٹ دینا یا سینیٹر بنانا وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن پارٹی عہدے تو آپ دے سکتے تھے. آپ کی بات ٹھیک ہے، ہر جگہ کی ہر وقت کی الگ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. وٹو صاحب اپنے طرح سے ایک بڑا یوزفل آدمی، ایفیکٹو آدمی ہے، پنجاب کے سی ایم رہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ جس طرح سی ایم رہے ہمیں تاریخ یاد ہے، آپ کو پتا ہوگا. اور پھر قائرہ صاحب ہے، وہ ورکر بھی رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کی اپنی اہمیت اور افادیت ہوتی ہے. ورکر کو زرداری صاحب نے اس قدر کیوں سمجھ لیا ناکارہ اور بیکار کہ ورکر جو ہے وہ پارٹی؟ یہ آپ کی سوچ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھ لیا، میں سمجھوں گا انہوں نے نہیں سمجھا. میں ابھی تک سمجھنا چاہوں گا کہ انہوں نے نہیں سمجھا. چلیے اچھا سر، تھر کول کا کچھ بتائیں ہمیں. تھر کول کے بارے میں یہ مشہور ہے بات کہ تھر کول جو ہے وہاں جتنا بھی تھر میں اسپیشلی کام ہوا، سڑکیں بنی، وہ ارباب رحیم نے بنائی، اور یہ تھر کول کا منصوبہ جو تھا یہ جنرل مشرف کا منصوبہ تھا. نہیں، جو لوگ تاریخ کو صحیح علم نہیں رکھتے، مطالعہ نہیں کرتے، وہ یقیناً یہ بات کر سکتے ہیں. یہ تھر کول اور کیٹی بندر 93 میں جب محترمہ وزیر اعظم تھی اس وقت سے ہی اس کے لیے کوشاں تھی. اس کی جو ہے تحقیق بھی ہوئی، ہمارے زمانے میں ہوئی، اور اس پر کام مجھے آج بھی یاد ہے. سید عبداللہ شاہ جب چیف منسٹر تھے تو ہی واز ویری کین اینڈ بہت زیادہ ان کی توجہ اس طرف تھی. اینڈ ہی سیڈ کہ وی ہیو بگیسٹ جو ہے نا کول ریزروز. وہ اس وقت ہمارے سامنے ایم پی ایس کی میٹنگ میں یہ باتیں کرتے تھے. ہاں جی، اور اس پر کام بھی شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ وفاق اور سندھ کا جو ایک وہ معدنیات پہ قبضے کا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ یہ اور مشرف کے اس 10 سالوں نے تو اس معاملے کو، اسی جھگڑے کو طول دی اور اس منصوبے کو جو ہے پس سے پش ڈالے رکھا. اور جو پھر جب وزیر اعظم گیلانی صاحب آئے، پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، تو ایسے مسئلوں کا اور این ایف سی وغیرہ یہ سارے حل ہوئے. تو آج اس رفتار سے کام ہوا کہ آپ دیکھیں کہ تھر جا کر ہی تھر کا پتہ چلا لگتا ہے. باقی دور سے بیٹھے ہوئے خدا را میں پاکستان کے ہر آدمی سے، ہر میڈیا پرسن سے، ہر اینکر سے یہی بات کروں گا کہ آپ اگر تھر نہیں گئے، آپ نے خود بذات خود وہاں جا کر کچھ نہیں دیکھا، تو مہربانی فرما کر تجزیہ نہ کریں. تو یہ سارا کچھ تو آپ کی اپنی جماعت اب جب
اپنے لوگوں پہ کام ہی نہیں کرے گی, اپنی آئیڈیالوجی کے لوگوں کو پروموٹ نہیں کرے گی, ایسے جرنلسٹ کو جو لبرل سیکولر جرنلسٹ ہوں, روشن خیال ہوں, پروگریسو ہوں, جماعت اسلامی کے اتنے شاید ووٹر نہ ہوں گے جتنے ان کے میڈیا ہاؤسز میں بندے کام کریں. جماعت تو اسلامی یہ تو ایک چیز آپ نے لیک کی نا آپ کی جماعت نے. بات میں پھر وہی بات ہماری ہوئی ہے. دیکھیے ہماری جماعت اپنی خبروں کی حوالگی تشہیر تو آپ کے ذریعے کرا سکتی ہے, لیکن ہم میڈیا ہینڈلنگ یا میڈیا فورس کے یا چینل بند کرانے کے یا میڈیا مالکان کو خریدنے دھمکانے کے اس کھیل میں بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کو آپ ہمارا فیلئر کہیں تو ٹھیک ہے, اور جو میڈیا خریدا جا سکتا ہو, فیلئر ہو, مطلب میں سمجھتا ہوں پھر صحافت کی آزادی کا جو ہے وہ فیلئر ہے. اور میڈیا مینجمنٹ آپ لوگ کہتے ہیں, میڈیا ہینڈلنگ, جو میڈیا ہینڈل ہو جاتا ہے, مینیج جو ہوتا ہے, وہ پھر آزاد میڈیا نہیں ہے. سو اس میں ہماری بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صحت مند آزاد میڈیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ میڈیا بائنگ کریں, آپ میڈیا مینجمنٹ کر سکتے ہیں, اور ایک نظریاتی جماعت ہونے کے ناطے آپ پہ یہ بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے نظریاتی لوگوں کو کم از کم میڈیا میں آپ کے لوگ موجود ہونے چاہیے, جیسے پوری دنیا میں جماعتوں کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی وہاں جا کے فیورز دیں, لیکن کم از کم جو رویہ کراچی کے میڈیا کا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ تو سیاستدان ہیں, آپ کراچی کی میڈیا کے خلاف نہیں بولیں گے, لیکن ہم تو بول سکتے ہیں کہ کراچی کا میڈیا وہ سلوک آپ کے ساتھ نہیں رکھے ہوئے بلکہ دشمنی رکھے ہوئے ہے, جیسے کہ لاہور کا میڈیا میاں صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. سر کراچی کا میڈیا ویسے ہی بہت پسا ہوا ہے. ابھی تو اس کی 30 سال بعد جان چھوڑی ہے ایک امتاب حسین نے, وہ بیچاروں کو, ان کو میڈیا والوں کو اس میں کیا کچھ نہیں. ابھی ہم لوگ کیا بولے ان میڈیا والوں کو, ترس مطلب بھائی ہیں ہمارے لیے. ان کو رات بھر کھڑے رکھتے تھے, ان کے چینل بند کراتے تھے, ان کے پتہ نہیں ان کو ان کے ساتھ کیا نہیں کیا اس نے. لیکن یہ میرے تو سامنے ہوا ہے نا, یہ وہ تو میڈیا والا, اب اس کی 5 گھنٹے کی بے تکی بغیر ہوش میں تقریر بھی ان بیچاروں بھائیوں کو دکھانی پڑتی تھی. یہ بڑا مظلوم میڈیا ہے کراچی کا, ان کو سانس لینے دے. 30 سال بعد آزاد ہوئے, میں تو یہ آپ سے کہوں گا حقیقت میں. اور یہ سانس لیے بغیر چلیں ہماری برائی کر کے یہ اپنی ٹیشن نکال لیں, ہم تو اس میں بھی خوش ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک میں نے ہوتا ہوا دیکھا ہے نا, یہ دھوپ میں کھڑے ہیں بغیر پانی کے اور ہل نہیں سکتے, ورنہ مطلب ان کو یہاں سے دکھاؤ وہاں سے دکھاؤ ان کی, اور پھر اپنے ان کے ٹکر ڈائریکٹ ان کے ٹی وی چینلوں پہ ڈالے جاتے تھے. تو میں نے یہ سب کچھ میرے بھائی ہوتے دیکھا ہے. مضمون وہاں سے آتے تھے, نام آپ کا چھپتے تیسرے کے اخبار میں تھے, یہ میں نے دیکھا ہے. مطلب اتنے ایئر ٹائم ہمیں ملے گا, گھنٹے فکس تھے, یہ ایئر ٹائم ہمارا اس ٹی وی چینل پہ لازم و ملزوم ہے, ورنہ چینل بند, یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب اتنے مرے ہوئے بیچاروں ہم میڈیا, میرے اچھا اتفاق کی بات ہے نا, بہت سارے جرنلسٹ میرے قریبی دوست ہیں, بہت سارے کلاس فیلوز ہیں, بہت سارے اینکرز میرے دوست ہیں, میں ان سب کو جانتا ہوں, یہ اتنے برے نہیں جتنا آپ نے کہہ رہے ہیں. ایک بات مجھے یاد ہے, ضرور میں آپ اس میں کروں گا, اس میں اضافہ کروں گا. دیکھیں تھر کول کو بلاول صاحب کی بھی بہت زیادہ پرسنل توجہ جو ہے وہ ملی ہے. مین اسٹریم میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا اس کو؟ ہمیں تو پتا ہے, میں تو ریسنٹلی دیکھ کے انشاءاللہ ضرور دکھائے گا. جب سورج نکلتا ہے نا سر, تو پھر آدمی دکھانے میں مجبور ہوتا ہے, کتنے دن چھپائیں گے آپ. اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں, ہیلتھ ایجوکیشن میں جو بہتری ہوئی ہے ریمارکیبل ہے. سرویز کہہ رہے ہیں, کب تک آپ چھپائیں گے؟ سورج نکلے گا آپ کو دکھانا پڑے گا. وہ ایبٹآباد سے ریحان خان مفتی ہے, وہ ایک ایشو کور کرنے کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ جو ایل ای ڈی یا جس طرح کے آپریشن, اتنے بچے مر گئے, اتنے مور مر گئے, میڈیا تو یہیں تک ہی محدود ہے. ارے جناب بس اب کیا کریں, چلے ٹھیک ہے, وہ بھی ہمیں اور ہماری کوتاہیاں درست کرنے کا موقع دے گا. لیکن ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ تو ضرور دکھا دیں. جو سندھ میں خاص کر ہیلتھ اور ایجوکیشن, بلاول صاحب خود بڑے زیادہ اس میں کین ہیں, دیکھتے ہیں, توجہ دیتے ہیں, اور اس میں کافی بہتری بھی ہوئی ہے. یہ آزاد سرویز میڈیا آپ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ کراچی کے دوستوں کو اصل میں بہرحال وہ بھی دکھاتے ہیں, ان میں بھی اکثریت بہت پازیٹیو ہے. اب کچھ لوگوں کو اگر نیگیٹیوٹی کی عادت ہو اور وہ وائٹ سے پھر یلو جرنلزم پہ چل جائے, تو اس میں تو پھر ہر طبقے میں سے لوگ ہوتے ہیں. روئے بغیر تو بچے کو ماں دودھ بھی نہیں دیتی.
آپ اعتراض ہی کوئی نہیں ہے آپ کو تو بس ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ صحیح ہو سر رہا ہے. سر ہم نہیں چاہتے کہ ہم کبھی نہ چاہیں گے نہ ہونے دیں گے وہ دوبارہ ان دوستوں کا حال جو ہوتا رہا. چھوڑ دیں، بہت زخمی لوگ ہیں. چلیں سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.